पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। भारत अपने वजीर खारजा को पाकिस्तान भेजेगा। जयशंकर की क़यादत में भारतीय वफ्द एससीओ समिट में शिरकत करेगा। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा रणधीर जायसवाल ने बताया, जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। जयशंकर के दौरे पाकिस्तान में दो तरफा मुलाकातों की तफसील कुछ दिन में जारी की जाएगी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का पाकिस्तान का ये पहला दौरा होगा। पाकिस्तान ने भारत को एससीओ सरबराहान समिट का दावतनामा भेजा था। इस्लामाबाद में एससीओ समिट के लिए फौज तैनात होगी। नोटिफिकेशन जारी। फौज एससीओ समिट के दौरान 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। फौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई। मलेशिया के वजीर आजम दौरा पाकिस्तान के बाद वापस रवाना। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस से रुखसत किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक मलेशिया बिजनेस फोरम में तिजारत के फरोग पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। तिजारत के फरोग से बरामदात में इजाफा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। मलेशिया के वजीर आजम की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटेजिक मफादात, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मलेशियन वजीर आजम ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक मलेशियन वजीर आजम ने आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत दी। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मलेशियन वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में PTI की रैली पर पुलिस की शेलिंग। सोहान हाईवे पर PTI कारकुनान का पथराव, 3 एहलकार जख्मी। SP I9 मियां अली रजा पांव पर पत्थर लगने से जख्मी हो गए। IG इस्लामाबाद ने पुलिस एहलकारों को लाइन ऑफ एक्शन दे दिया। कहा, नो टॉक जस्ट एक्शन। शरपसंदों से कोई बात नहीं करनी, सिर्फ एक्शन लेना है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का काफिला बुरहान इंटरचेंज पहुंच गया। पंजाब पुलिस का काफिले को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल और शेलिंग। अटक में मोटरवे M1 पर खंदकें खोदकर कीले बिछा दी गई। इस्लामाबाद में PTI के एहतजाज के पेश नजर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। D चौक से 4 खवातीन समेत 14 PTI कारकुन गिरफ्तार। कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। इस्लामाबाद रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। D चौक और दोनों शहरों को मिलाने वाले रास्ते बंद। विफाकी दारुल हुकूमत में मोबाइल फोन, इंटरनेट और मेट्रो सर्विस मुअत्तल। रावलपिंडी, अटक, सरगोधा, लाहौर में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमारी मंजिल D चौक है। जब तक बानी PTI की हिदायत नहीं आती, हम आगे जाएंगे। चाइनीज सदर के रास्ते में कंटेनर खड़ा कर देते हैं। बानी चेयरमैन PTI साहब हैं, उन्हें इधर ईस्ट को भी नाराज किया, वेस्ट को भी नाराज किया। CPEC पहले डिले करवाया जब अपोजिशन में थे, और जब गवर्नमेंट में आए CPEC को बिल्कुल आपने स्लो डाउन कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए 12 मुल्कों के सरबराहान पाकिस्तान आ रहे हैं। ऐसे में एहतजाज से क्या पैगाम जाएगा? छोटे मोटे एहतजाज होते रहते हैं, हमारा फोकस मईशत पर है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, MD IMF ने कहा, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। पहले लोग टैक्स नहीं देते थे, अब फाइलर्स की तादाद दुगनी हो गई है। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, इनकी वजह से आज कंटेनर्स लगे हुए हैं, सबको तकलीफ हो रही है। 2014 में भी इसी तरह कंटेनर लगे थे जब चीन के सदर आ रहे थे। अब SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो ये दोबारा एहतजाज कर रहे हैं। कल भी रिक्वेस्ट की थी कि ये मौका नहीं है प्रोटेस्ट करने का, ये दिन नहीं है प्रोटेस्ट करने के। उनका राइट है जलसा जुलूस, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से हो रहा है। किसी एक बंदे के पास हमारे गन नहीं है, सवाए SP के किसी के पास गन नहीं है। एहतजाज का सोचने वाले एक मर्तबा फिर गौर कर लें। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मशवरा। कहा, किसी पुलिस एहल के पास गन नहीं है। वीडियोस में देख सकते हैं, जो लोग आ रहे हैं उनके पास हथियार हैं। वजीर आला पहले पाकिस्तानी हैं, फिर किसी जमात से ताल्लुक रखते हैं। उम्मीद है वो बहैसियत पाकिस्तानी बनकर सोचेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इसराइल हम पर फौजी हमला नहीं कर सकता।
اس لیے بانی پی ٹی آئی کے ذریعے حملہ آور ہے۔ اسرائیل نے پنگا لیا تو دنیا میں ایٹمی جنگ چھڑ جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی، ٹی ٹی پی اور افغانستان میں بیٹھے کچھ عناصر کا ایجنڈا ایک ہے، ان سب کا سربراہ بانی پی ٹی آئی ہے۔ اہم ترین کانفرنس کے موقع پر انتشار پھیلایا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون اپنے غنڈوں کو، گلو بٹوں کو مسلح کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے ان گلو بٹوں کے ذریعے ایسی حرکات کی جائیں گی جن کے نتیجے میں قانون کو توڑا جائے اور جس کا الزام پاکستان تحریک انصاف پہ لگایا جائے۔ پرامن احتجاج میں مسلح لیگی کارکنان شامل ہو گئے ہیں۔ وفاقی حکومت پرامن احتجاج کو زبردستی پرتشدد بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں نون لیگ میدان میں آئے، اداروں کو سیاست کے لیے استعمال نہ کرے۔ معلومات مل رہی ہے کہ لیگی سرکار نے گلو بٹ تیار کر لیے ہیں، ہمارے پرامن احتجاج پر تشدد کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس متاثر، صارفین کو مشکلات کا سامنا۔ اٹک، چنوٹ اور گرد و نواح میں بھی موبائل اور انٹرنیٹ سروس جزوی طور پر معطل۔ کراچی میں بھی موبائل انٹرنیٹ سروس بند ہونے سے سوشل میڈیا ایپس کے استعمال میں مشکلات درپیش ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو 1 ماہ کے لیے حفاظتی ضمانت دے دی۔ وکیل نے عدالت میں موقف اپنایا تھا کہ درخواست گزار اسلام آباد جانا چاہتے ہیں لیکن گرفتاری کا خدشہ ہے۔ علی امین گنڈاپور کی 2 مقدمات میں 25 اکتوبر تک راہداری ضمانت بھی منظور۔ ہائی کورٹ کی درخواست گزار کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کی ہدایت۔ مسلمانوں کو افغانستان سے یمن، ایران سے غزہ اور لبنان تک دفاعی لائن بنانا ہوگی۔ امت کا دشمن ایک ہے، مسلم اقوام متحد رہیں، تفرقہ پیدا کرنا ہمارے دشمن کی پالیسی ہے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی نے 5 سال بعد نماز جمعہ کا خطبہ دیا، کہا اسرائیل پر ایران کا حملہ جائز ہے، ضرورت پڑی تو مستقبل میں بھی کارروائی کریں گے۔ اسرائیل کبھی فتح یاب نہیں ہوگا، خطے میں مزاحمت پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ لبنان پہنچ گئے، لبنانی وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا طیارہ کئی ٹن طبی امدادی سامان کے ساتھ بیروت پہنچا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے ہم اسرائیل کو حملے کی اجازت نہیں دیتے، ایرانی تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی بات جاری ہے۔ وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کے ایران پر ممکنہ جوابی حملے کے سوال پر صدر بائیڈن نے کہا آج کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، 7 اکتوبر کو یوم یکجہتی فلسطین کے طور پر منانے کی درخواست کر دی۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا حکومت پاکستان کو فلسطین ایشو پر مزید مؤثر حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ امیر جماعت اسلامی کی سربراہی میں جماعت اسلامی کے وفد کی ملیشیا کے وزیر اعظم سے ملاقات، 7 اکتوبر کو عالمی سطح پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سینیٹر عرفان صدیقی کی ملاقات، سینٹ کی پارلیمانی پارٹی اور ملکی سیاسی امور پر گفتگو۔ عرفان صدیقی نے وزیر اعظم کو مولانا فضل الرحمان سے ملاقات اور نون لیگ کی سینٹ میں پارلیمانی پارٹی کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کو اقوام متحدہ میں امت مسلمہ کے موقف کو بھرپور انداز میں پیش کرنے پر مبارکباد بھی دی۔ صدر نون لیگ نواز شریف سے آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ تجارت، آئی ٹی، تعلیم اور زراعت میں تعاون پر گفتگو۔ نواز شریف نے کہا آسٹریلوی سرمایہ کاروں کی پاکستان میں سرمایہ کاری پر مکمل معاونت کریں گے۔ زراعت اور آئی ٹی کے شعبے میں آسٹریلیا کے تجربے سے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر کا باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کا عزم۔ رائس ایکسپورٹ میں اوپر جا رہے ہیں، $4 بلین کو ٹچ کر رہے ہیں۔ کھجور والا ہمارا ٹریڈ ہے، اس میں مکمل UAE کی سپورٹ ہمیں حاصل ہو چکی ہے۔ کھجور کی کمرشل بنیادوں پر پلانٹیشن کرنی ہے۔ صرف رمضان کے اندر GCC کنٹریز کا ڈیمانڈ ہے وہ 5000 ٹن ہے۔
ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے محنت کرنا پڑے گی. آم کی ایکسپورٹ کافی بڑھ چکی, چاول کی بڑھ رہی ہے, کھجور پر بھی توجہ دینا ہوگی. گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کراچی میں پاکستان انٹرنیشنل ڈیٹ فیسٹیول سے خطاب. کہا UAE کے دوست سپورٹ کرنے کو تیار ہیں, ہمیں سوچنا ہوگا کہ تجارت کہاں کریں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کھجور کی پیداوار میں اضافہ کر کے اس کی برآمدات بڑھائیں گے. متحدہ عرب امارات نے رواں سال اس فیسٹیول کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا. سندھ کا زرعی شعبہ دوست ملک کے ساتھ ہے تاکہ کھجور کی برآمدات بڑھا کر زرعی مبادلہ کما سکیں. ورلڈ میون آرگنائزیشن کی 22ویں 3 روزہ سالانہ جنرل میٹنگ کا لندن میں آغاز. صدارت صدر WMO سلمان اقبال کر رہے ہیں. میٹنگ کے آغاز پر سلمان اقبال نے کہا ہماری ترجیح تعلیم ہے اور اس کے فروغ کے لیے ہم نے میمن ایجوکیشن مانیٹری فنڈ کا قیام کیا. صرف 50 ڈونر سے 5 ارب روپے کے فنڈز اکٹھے کیے گئے. آئین نے WMO کو جوڑ رکھا ہے. ہم نے WMO کے نئے US چیپٹرز کا بھی آغاز کیا ہے. سالانہ جنرل میٹنگ میں امریکہ، مشرق وسطی، جنوبی افریقہ، شری لنکا، پاکستان، بھارت اور برطانیہ سمیت یورپ کے مختلف شہروں سے میمن کمیونٹی کی اہم شخصیات کی شرکت. جب بھی آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں آپ کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. اس میں ایک چیز اس ملک کے قوانین کا احترام. اگر یہاں پہ آپ غلطی کر دیں تو یہاں پہ چھوٹ نہیں. متحدہ عرب امارات میں غلطی پر کوئی چھوٹ نہیں. پاکستانی سفیر فیصل نیاز ترمزی کہتے ہیں UAE میں اب سختی ہو گئی ہے. لوگ نوکری کی تلاش میں رک جاتے تھے. یہاں آنے والے پاکستانی HEC اور وزارت خارجہ سے ڈگری کی تصدیق یقینی بنائیں. جعلی ڈگری پر نہ صرف ویزا منسوخ ہوگا بلکہ پابندی بھی لگے گی. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والا آگے سیل کر دیا ہے. ڈاکٹر عارف الوی نے کل کچھ بیانات دیے تھے تو آئی تھنک اس کا اثر یہی ہو رہا ہے. اور آج جو خان صاحب نے جو مارچ ڈی چوک پہ کیے تھے آئی تھنک وہ سارا ایک کڑی الوی ڈینٹل کلینک سیل کرنے کے خلاف درخواست پر سندھ حکومت، SBCA، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن اور دیگر کو نوٹس جاری. سندھ ہائی کورٹ نے فریقین سے 7 اکتوبر تک جواب طلب کر لیا. سابق صدر عارف الوی کی اہلیہ سمینہ الوی اور بیٹے عواب الوی نے درخواست دائر کی تھی. موقف اپنایا. SBCA نے سندھی مسلم سوسائٹی میں ڈینٹل کلینک سیل کیا جس کی وجہ سیاسی انتقام ہے. عارف الوی کو سیاسی بنیادوں پر ہراساں کیا جا رہا ہے. ڈینٹل کلینک طویل عرصے سے ہے. سیل کرنے سے پہلے نوٹس نہیں دیا گیا. پیپلز پارٹی کے 3 ادوار میں خلاف ضابطہ بھرتیاں کی گئیں. ہر MNA کو 2 سیٹیں دی جاتی تھیں. PIA کی ایک فلائٹ کی لاگت دوسری ایئر لائن سے زیادہ ہے. GM PIA سیلز کا قومی اسمبلی کی نجکاری کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں بیان. کہا گزشتہ سال 235 ارب کمائے، 120 ارب کے قرضہ جات ادا کیے. PIA فلائٹس کے لائسنس جاری ہونے کے پارلیمنٹ میں بیان نے نقصان پہنچایا. 200 ارب روپے کا مالی نقصان ہوا. یورپ نے پاکستانی فلائٹس پر پابندی لگائی. رکن ذیلی کمیٹی سحر کامران نے کہا باقی ممالک نے اپنی ایئر لائنز کو پہچان بنایا، ہماری ایئر لائن کا کیا حال ہو گیا. کمیٹی نے PIA اور سول ایویشن سے 10 روز میں تفصیلات طلب کر لی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کے پہلے سرکاری آٹزم اسکول کا سنگ بنیاد رکھ دیا. لاہور میں آٹزم اسکول کے ماڈل کا معائنہ کیا. متعلقہ ماہرین سے مشاورت کر کے پروجیکٹ تیار کرنے کی ہدایت. مریم نواز نے کہا آٹزم کے شکار لاہور میں آٹزم اسکول کے ماڈل کا معائنہ کیا. متعلقہ ماہرین سے مشاورت کر کے پروجیکٹ تیار کرنے کی ہدایت. مریم نواز نے کہا آٹزم کے شکار بچے ہمدردی اور محبت کے مستحق ہیں. پاکستان کا پہلا آٹزم اسکول پروجیکٹ میرے دل کے بہت قریب ہے.